बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक मेंबर हैं इमरान हुसैन, उनके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि इमरान हुसैन साहब जो हैं उन्होंने हाल ही में तकरीबन 50 के करीब जो बरतानिया की पार्लियामेंट के अरकान हैं उनके दस्तखतों से, उनके सिग्नेचर से एक स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें कि उन्होंने इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल है, वहाँ पर जो लॉकडाउन है, वहाँ पर जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पर पाबंदी लगी है, इस सारी सूरत हाल पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया है और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि ये जो आज़ाद कश्मीर में जो मामलात हैं इनको अफ़ाम व तफ़हीम से हल किया जाए। जिसके बाद से एक सोशल मीडिया पर उनके ख़िलाफ़ कंपेन चल रही है और ये भी कहा जा रहा है जी कि जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है इसको फ़ॉरेन फंडिंग हो रही है, और फ़ॉरेन फंडिंग जो है उसमें भारत के साथ साथ अब इंग्लैंड का भी नाम आ रहा है, क्योंकि इमरान हुसैन और उनके जो साथी हैं बरतानवी पार्लियामेंट के तकरीबन 50 के करीब जो मेंबर्स हैं उनका ताल्लुक़ बरतानिया से है। तो मुझे कुछ दोस्तों ने पूछा, यार ये इमरान हुसैन साहब कौन है? मैंने कहा यार आप इमरान हुसैन को नहीं जानते? तो मैंने सोचा कि आज गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो इमरान हुसैन साहब से करते हैं। अगर आपको याद हो, जो जियो न्यूज़ पे कैपिटल टॉक के जो नाजरीन हैं, अगर उनको याद हो तो मैं उनको 2019 में ले जाऊंगा, जब 5 अगस्त 2019 को भारतीय हुकूमत ने जो मकबूजा कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत पर मुश्तमिल जो भारतीय आइन का आर्टिकल 370 था, 370, इसको जब सस्पेंड किया और इसके ख़िलाफ़ दुनिया भर में कश्मीरियों ने मुजाहरे शुरू किए और आवाज़ बुलंद करनी शुरू की, तो इसमें जो इमरान हुसैन साहब हैं वो बड़े आगे आगे थे। सिर्फ इमरान हुसैन नहीं थे, और भी बरतानवी पार्लियामेंट के बहुत से अरकान जो हैं वो बड़े एक्टिव थे। उनमें नाज शाह भी थी, उनमें खालिद महमूद साहब भी थे, लॉर्ड कुर्बान भी थे, और भी मैं बहुत से नाम ले सकता हूँ। इन सब ने आवाज़ बुलंद की कि भारत ने जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म किया है वो न सिर्फ भारत के अपने आइन की खिलाफ वर्जी है बल्कि वो इंटरनेशनल लॉ की भी खिलाफ वर्जी है। और मुझे याद है कि उस वक्त जो आज़ाद कश्मीर के सदर थे सरदार मसूद खान साहब, उन्होंने इमरान हुसैन साहब को अपने साथ बिठाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और दोनों ने भारत जो है उसकी बड़ी सख्त मज़म्मत की थी। और उसके बाद बरतानिया में जो कश्मीरी हैं उनके जब मुजाहरे शुरू हो गए, कभी लंदन में मुजाहरा हो रहा है, कभी मैनचेस्टर में मुजाहरा हो रहा है, कभी बर्मिंघम में मुजाहरा हो रहा है, तो मैं जनाब बरतानिया पहुंच गया और मैंने वहाँ पर बरतानिया के मुख्तलिफ़ शहरों में मैंने वहाँ पे कैपिटल टॉक प्रोग्राम रिकॉर्ड करने शुरू कर दिए। कहीं कश्मीरी मुजाहरा कर रहे हैं तो उस मुजाहरे में प्रोग्राम रिकॉर्ड कर दिया, कहीं पर कश्मीरी जो है वो इकट्ठे हैं, सेमिनार हो रहा है, कॉन्फ्रेंस हो रही है, मैं वहाँ पे पहुँच जाता था, वहाँ पे मैं उनसे बातचीत करता था। तो इस तरह से जो बरतानिया में आबाद कश्मीरी हैं उन्होंने 2019 में भारत के ख़िलाफ़ पूरे बरतानिया में एक कैंपेन शुरू की और मैंने उनकी जो कैंपेन है उसको कैपिटल टॉक के ज़रिए हाईलाइट किया। और जब मैं ब्रेडफोर्ड पहुँचा तो जनाब ब्रेडफोर्ड में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई और उस कॉन्फ्रेंस में बहुत से लोग थे, नाज शाह भी थी, इमरान हुसैन साहब भी थे, और भी वहाँ के लोग थे। तो मैंने पहली दफ़ा वहाँ पे इमरान हुसैन की तकरीर सुनी और वो तकरीर जो है वो हमने उसको जियो टीवी पर नशर भी किया। तो ये मेरा इमरान हुसैन साहब से पहला बाकायदा तारुफ था और उसके बाद मैं इनको कई दफ़ा मिला हूँ। को मैं ये दावा नहीं करता कि वो मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन बतौर एक जर्नलिस्ट के मैं उनको 2019 से जानता हूँ और इसलिए जानता हूँ कि उन्होंने हमेशा मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जो भारतीय अग्रेशन है, भारतीय जुल्म सितम है, उसके ख़िलाफ़ बड़ी भरपूर तरीके से न सिर्फ ब्रिटिश पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई है बल्कि उन्होंने तमाम इंटरनेशनल फोरम्स पर हमेशा कश्मीरियों की तर्जुमानी की है। उसके बाद आप आ जाएं मई 2025 में,
جب بھارت جو ہے اس نے آزاد کشمیر پہ اور پاکستان پر حملہ کیا اور پاکستان نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے بھارت جو ہے اس کو ناکو چنے چبوائے اور اس جنگ میں بھارت کو شکست ہوئی، تو اس وقت بھی عمران حسین صاحب جو ہیں وہ ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے برطانوی پارلیمنٹ میں اور دیگر فورمز پر جو بھارتی جارحیت ہے اس کی بھرپور مذمت کی اور اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ اب وہی جو عمران حسین صاحب ہیں وہ پاکستان کی حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے آزاد کشمیر میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پر پابندی لگائی ہے اور اس کے جو پروٹیسٹ ہے اس کو روکنے کے لیے ایک لاک ڈاؤن کی صورتحال پیدا کر دی ہے اور وہاں پہ جو کمیونیکیشن نیٹ ورک ہے اس کو جیم کر دیا ہے، تو یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے، اور اس کو انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف سے اپیل کی ہے کہ آپ اس صورتحال پر نظر ثانی کریں اور پاکستان کے دشمنوں کو یہ موقع نہ دیں کہ وہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کریں۔ اب اس میں کون سی بری بات ہے؟ اب عمران حسین جو ہیں وہ نہ تو پاکستان کے سٹیزن ہیں اور نہ ہی وہ آزاد کشمیر کے سٹیزن ہیں۔ تعلق ان کا ضرور ہے آزاد کشمیر کے ساتھ، پیدا وہ بریڈ فورڈ میں ہوئے ہیں، لیکن ان کا جو خاندان ہے وہ آزاد کشمیر سے مائیگریٹ کر کے برطانیہ گیا تھا، تو یہ جو ایک آبائی تعلق ہے اس کو انہوں نے بڑے بھرپور طریقے سے نبھایا ہے۔ اب وہ ووٹ تو لیتے ہیں برطانوی لوگوں سے، برطانوی سٹیزنز جو ہیں وہ ان کے ووٹر ہیں، تو کل کو ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جب بھی بھارت نے کشمیریوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی آپ نے آواز اٹھائی، تو اب جب آزاد کشمیر میں کشمیری جو ہیں ان کو ایک لاک ڈاؤن کی صورتحال کا سامنا ہے اور وہاں پہ جو مظاہرین ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور وہاں کی جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کی جو لیڈرشپ ہے اس کو ملک دشمن، دہشت گرد اور غدار قرار دے دیا گیا، ان کی گرفتاری کے لیے انعام مقرر کر دیا گیا، تو آپ کیوں خاموش ہیں؟ تو ظاہری بات ہے انہوں نے پھر آواز اٹھائی ہے، کیونکہ وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ جو انڈیا کر رہا ہے وہی آپ آزاد کشمیر میں کر رہے ہیں، لیکن وہ خاموش تو نہیں رہ سکتے نا، کیونکہ ان کی جو کانسٹیچوئنسی ہے بریڈ فورڈ، وہاں پہ صرف گورے نہیں ہیں، وہاں پہ صرف برطانیہ کے گورے نہیں ہیں، وہاں پہ آزاد کشمیر کے لوگ بھی ہیں ان کی کانسٹیچوئنسی میں، تو وہ ان کو بھی جواب دیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک کشمیری پبلک اوپینین ہے اس کے خیال میں آزاد کشمیر میں اس وقت جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، تو اس لیے انہوں نے یہ آواز بلند کی ہے۔ اب دوسری آواز جو ہمیشہ ہم سنتے آئے ہیں مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کے ظلم و ستم کے خلاف، اور جب 370 کو سسپینڈ کیا گیا اس کے خلاف ایک بڑی بھرپور آواز تھی، وہ آل پارٹی حریت کانفرنس کے سربراہ تھے میر وائز عمر فاروق۔ انہوں نے بھی ہمیشہ بھارتی ظلم و ستم کے خلاف آواز بلند کیا، اسی لیے ان کو اکثر گرفتار کر لیا جاتا ہے، ان کے گھر میں نظر بند کر دیا جاتا ہے، اور سری نگر کی جامعہ مسجد میں نہ صرف یہ کہ ان کو نماز جمعہ ادا نہیں کرنے دی جاتی، ان کو خطبہ بھی نہیں دینے کی اجازت نہیں ملتی۔ اب وہ جو میر وائز عمر فاروق صاحب ہیں انہوں نے بھی آزاد کشمیر کی صورتحال پہ تشویش کا اظہار کر دیا۔ تو میں نے صرف یہ دو مثالیں آپ کو دی ہیں، ایک قربان حسین صاحب کی جو برطانوی پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، ایک عمران حسین صاحب کی، اور کچھ اور جو ارکان پارلیمنٹ ہیں برطانیہ کے جن کے میں نے نام بھی لیے، خالد محمود صاحب ہیں، شبانہ محمود صاحبہ ہیں، ناز شاہ صاحب ہیں، اور ان کے علاوہ وہ 50 ممبر آف دی برٹش پارلیمنٹ جنہوں نے ایک خط لکھا ہے شہباز شریف صاحب کو، اور ظاہری بات ہے اس کے پیچھے جو ڈرائیونگ فورس ہیں وہ عمران حسین صاحب ہیں۔ تو عمران حسین اور میر وائز عمر فاروق، کیا ان کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انڈین ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں؟ یہ تو انڈین ایجنڈے پہ کام نہیں نہ کر رہے۔ تو یہ اگر یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں جو اس وقت صورتحال ہے وہ بڑی تشویشناک ہے، اور پاکستان کے وزیر اعظم سے گزارش کی جا رہی ہے مؤدبانہ انداز میں کہ پلیز آپ اس صورتحال کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی کردار ادا کریں، تو اس میں کیا غلط بات ہے؟ تو وہ لوگ جو عمران حسین صاحب پہ اور قربان حسین صاحب پہ، لارڈ قربان صاحب جو ہاؤس آف لارڈز کے ممبر ہیں اور دیگر لوگوں پہ تنقید کر رہے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ ہر کسی کو انڈین ایجنٹ قرار دینے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔
کیونکہ اگر انڈین ایجنٹ قرار دینے سے مسئلہ حل ہو جاتا تو مارنگ بلوچ گرفتار ہو گئی، بلوچ یکجہتی کمیٹی کی لیڈرشپ گرفتار ہو گئی اور ان کو آپ نے جیلوں میں ڈال دیا، تو اس کے بعد بلوچستان میں امن ہو جانا چاہیے تھا، امن نہیں ہوا۔ اسی طرح پشتون تحفظ موومنٹ تھی PTM، اس پر آپ نے پابندی لگا دی، تو اس کے بعد خیبر پختونخوا میں امن ہو جانا چاہیے تھا، امن نہیں ہوا۔ تو اسی طریقے سے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پر پابندی لگا دی گئی ہے اور اس کے تمام جو لیڈران ہیں ان کو دہشت گرد قرار دے کے ان کو مفرور قرار دے دیا گیا ہے، تو مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ اس کے باوجود 9 جون کو بھی اور 10 جون کو بھی آزاد کشمیر میں بہت بڑے بڑے مظاہرے ہوئے ہیں۔ ان مظاہروں کے دوران پرتشدد واقعات بھی ہوئے ہیں اور سیکورٹی فورسز پہ فائرنگ بھی ہوئی ہے، جس میں سیکورٹی فورسز کے اور پولیس کے جوان بھی شہید ہوئے ہیں۔ یہ انتہائی قابل مذمت واقعات ہیں، کیونکہ جس کسی نے بھی بندوق ہاتھ میں اٹھا کے اور سیکورٹی فورسز پہ اور پولیس پہ فائرنگ کی ہے، اس کا کوئی جواز نہیں ہے، اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی کیونکہ پولیس فائرنگ کر رہی تھی تو ہم نے جوابی فائرنگ کی ہے۔ اگر پولیس فائرنگ کر رہی تھی تو جوابی فائرنگ آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی، اس لیے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پرامن انداز میں عوامی حقوق کی جدوجہد کر رہے ہیں، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے فائرنگ کی ہے انہوں نے یہ جو تحریک چل رہی ہے آزاد کشمیر میں، انہوں نے اس تحریک کو بہت شدید نقصان پہنچایا۔ اب جو اس کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو لیڈر ہیں شوکت نواز میر، ان کی آپ جو ویڈیو سٹیٹمنٹس ہیں دیکھ لیں، وہ بار بار کہتے ہیں جی آپ پرامن رہیں، پرامن رہیں۔ تو اگر وہ کہہ رہے ہیں پرامن رہیں تو پھر سیکورٹی فورسز پہ گولیاں چلانے کا کیا جواز بنتا ہے؟ تو اس لیے کسی بھی پرامن سیاسی تحریک میں جب تشدد کا عنصر داخل ہو جاتا ہے تو پھر اس کا فائدہ ریاست کو ہوتا ہے، اس کا فائدہ پھر ان کو ہوتا ہے جن سے آپ اپنے مطالبات منوانا چاہ رہے ہیں اور وہ آپ کے مطالبات پہ توجہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ جو تشدد کا عنصر ہے، یہ جس کسی نے بھی اس تحریک میں شامل کیا ہے وہ اس تحریک کا دشمن ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ تحریک چلا رہے ہیں وہ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ عمران حسین صاحب ہوں یا میر وحید عمر فاروق صاحب ہوں، کوئی بھی پاکستان کی سیکورٹی فورسز اور آزاد کشمیر کی جو پولیس ہے اس پر فائرنگ کرنے کا جو عمل ہے اس کی حمایت نہیں کر رہا۔ اچھا، اور اس فائرنگ میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں، ایک طرف تو جو مظاہرین کا دعویٰ ہے نا کہ جی ان کے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں، وہ بھی قابل مذمت ہے، قابل افسوس ہے، وہ بھی کشمیری ہیں۔ دوسری طرف جو آزاد کشمیر کی پولیس کے اور سیکورٹی فورسز کے لوگ شہید ہوئے ہیں، ان میں سے بھی اکثریت کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے، تو دونوں طرف آزاد کشمیر کے لوگ مارے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے جو تشدد ہے وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، نہ تو تشدد کسی مسئلے کا حل ہے اور نہ ہی کسی کو غدار قرار دینا اور غیر ملکی ایجنٹ قرار دینا یہ کسی مسئلے کا حل ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو صورتحال ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ فوری طور پر دوبارہ مذاکرات کی طرف آئیں، اور یہ جو ایک حکومت کا بیانیہ ہے کہ جناب 38 مطالبات تھے، اس میں سے 36 ہم نے تسلیم کر لیے، صرف 2 رہ گئے تھے اور ان 2 میں سے بھی جو ایک ہے اس میں یہ پرابلم ہے، اب یہ حکومت کا موقف ہے۔ اور تو جو کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے وہ کہہ رہی ہے جی نہیں یہ غلط بات ہے، انہوں نے بہت سے مطالبات جو ہیں ان کو تسلیم تو دور کرنے کی بات ہے، عمل درآمد کے لیے کوششوں کا آغاز بھی نہیں کیا، صرف کہا جی ہم نے PC1 بنا دیا، PC2 بنا دیا۔ تو یہ جو سارے معاملات ہیں یہ اب آمنے سامنے بیٹھیں گے تو طے ہوں گے۔ اب میرپور میں ایک ایئرپورٹ بنانے کا جو مطالبہ ہے بڑا جائز مطالبہ ہے، تو اس میں جو آزاد کشمیر کے چیف سیکرٹری ہیں ان کا اپنا ایک موقف ہے اور عوامی ایکشن کمیٹی کا اپنا ایک موقف ہے۔ آپ آمنے سامنے بیٹھیں گے تو بات کلیئر ہوگی نا۔ تو کیونکہ آپ آمنے سامنے بیٹھ نہیں رہے اور کچھ وزراء صاحبان بھی کہتے ہیں اب تو مذاکرات نہیں ہوں گے، تو ٹھیک ہے، پھر اگر آپ نے مذاکرات نہیں کرنے تو نہ کریں، تو پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پر دونوں طرف سے ایک کمپین چل رہی ہے، دونوں طرف سے کچھ ایسے عناصر ہیں جو کہ نفرت انگیز
پروپیگنڈا مہم چلا رہے ہیں۔ ایک طرف تو جو ریاست پاکستان ہے اس کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، غلط سلط باتیں کی جا رہی ہیں، تو دوسری طرف جو ہے وہ جو کشمیری ہیں ان کے بارے میں بے بنیاد پروپیگنڈا مہم چلائی جا رہی ہے۔ کوئی جو ہے وہ کہہ رہا ہے جی یہ جو آزاد کشمیر ہے یہ تو پنجاب کا حصہ ہے جی، کوئی کہہ رہا ہے جی یہ تو پنجابی بولنے والے ہیں جی، ان کا کیا تعلق ہے کشمیر سے، جو اصلی کشمیری ہیں وہ تو پار رہتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے۔ پار جو مقبوضہ جموں و کشمیر ہے، جموں اور کشمیر، تو جموں جو ہے وہاں پر جو ویلی والی کشمیری لینگویج ہے وہ نہیں بولی جاتی، لیکن اس پہ بھارت کا قبضہ ہے اور ادھر کے رہنے والے لوگ بھی کشمیری ہیں، اور جموں میں جو لوگ وہاں کی مقامی زبان بولتے ہیں جس کو ڈوگری بھی کہا جاتا ہے، گجری بھی کہا جاتا ہے، پہاڑی بھی کہا جاتا ہے، پنجابی بھی کہا جاتا ہے، اس زبان کو کے بہت سے نام ہیں، ان میں بٹ بھی ہیں، ان میں ڈار بھی ہیں، ان میں تمام جو کشمیری ذاتیں ہیں ان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ اور اسی طرح جو سری نگر ہے وہاں پہ شیخ بھی ہیں، ملک بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں۔ تو یہ کہنا کہ جناب آزاد کشمیر تو جناب پنجاب کا حصہ ہے اور اصلی کشمیر تو اس طرف ہے، یہ دراصل ایک نیریٹو ہے۔ یہ پاکستان کی جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ کشمیر کو، یعنی کہ آزاد کشمیر کو، وہ کہتے ہیں جی آپ پاکستان کا ایک صوبہ بنا لیں، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، بڑا اوپنلی مطالبہ کرتے ہیں، اور یہ مطالبہ کرنے والے اکثر لوگوں کا تعلق سینٹرل پنجاب سے ہے۔ تو یہ جو مطالبہ کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ جتلاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے جی کشمیریوں کے لیے بہت کچھ کیا ہے لیکن اس کے باوجود جناب یہ پاکستان کے خلاف ہیں۔ پاکستان کے خلاف تو کوئی کشمیری نہیں ہے، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ آئین پاکستان کا جو آرٹیکل 257 ہے اس کے مطابق ریاست جموں و کشمیر جو ہے وہ ایک متنازع علاقہ ہے اور اس کے مستقبل کا فیصلہ جو ہے وہ استصواب رائے سے ہونا ہے۔ تو اگر اس کا فیصلہ استصواب رائے سے ہونا ہے تو پھر آپ کشمیر کو پنجاب کا حصہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھی ایک نعرہ بڑا پاکستان ہے، ایک نعرہ بڑا مقبول ہے کہ پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ اور آزاد کشمیر میں ایک نعرہ بڑا پاپولر ہے، کشمیر بنے گا پاکستان۔ اب اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جی کشمیر بنے گا خود مختار، لیکن خود مختار کشمیر کے جو سب سے بڑے لمبردار تھے مقبول بٹ، ان کی جو کتابیں ہیں، ان کے جو خطوط ہیں، اگر آپ وہ پڑھ لیں تو اس میں بھی کبھی بھی انہوں نے ریاست پاکستان کی مخالفت نہیں کی۔ پاکستان کی حکمران اشرافیہ پہ انہوں نے تنقید ضرور کی کیونکہ ان کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی، لیکن انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں، ان کی ایک کتاب ہے شعور فردہ، اس میں انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ کشمیر کی جو تحریک آزادی ہے اس کے جو اصل پشتی بان ہے وہ پاکستان کے عوام ہے، پاکستان کے عام لوگ ہیں۔ تو پاکستان کے عام لوگوں سے تو کشمیریوں کی کوئی لڑائی نہیں ہے، اور لفظ پاکستان میں جو کاف ہے کہ اٹ ریپرزینٹس کشمیر، لیکن یہ کہنا بھی غلط ہے کہ جناب جو کشمیر کی تحریک آزادی ہے یہ پاکستان نے چلائی ہے۔ میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ آپ کو تھوڑا بیک گراؤنڈ میں لے کے جاؤں، تھوڑا آپ ہسٹری میں جائیں۔ ہسٹری کو پڑھنا بڑا ضروری ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جن کا یہ خیال ہے کہ وہ لاٹھی اور گولی سے آزاد کشمیر میں جو صورتحال ہے اس کو ٹھیک کر لیں گے۔ دیکھیں، ایک لمبی تاریخ ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے کب کس دور میں کس حکمران اور بادشاہ کے خلاف مزاحمت کی۔ میں اکبر کے زمانے سے شروع نہیں کرتا، جو مغل بادشاہ تھا اکبر، کس طریقے سے اس نے دھوکہ دہی کی۔ وہ اس وقت دلی کے تخت پہ براجمان تھا، تو دلی جو ہے اس پہ براجمان اکثر جو حکمران ہیں انہوں نے کشمیر کے ساتھ دھوکہ کیا، یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے۔ لیکن جب رنجیت سنگھ پنجاب کا حکمران تھا تو اس نے مہاراجہ گلاب سنگھ کے ساتھ مل کے مقبوضہ جموں و کشمیر جو ہے اس میں ظلم کا ایک نیا دور شروع کیا، ایک نیا باب تحریر کیا۔ تو 1837 میں جو پونچھ کے علاقے کی بغاوت ہے نا، اس کی ذرا ہسٹری آپ پڑھ لیں۔ سردار شمس خان صاحب اس بغاوت کے ہیرو تھے اور رہنما تھے،
اور پھر اس میں یہ ہوا تھا کہ گلاب سنگھ جو ہے اس نے جو بغاوت کرنے والوں کے جو لیڈر تھے، منگ کا علاقہ جو ہے آزاد کشمیر میں ایک منگ کا علاقہ ہے، یہاں پر ایک درخت ابھی بھی موجود ہے۔ یہ وہ درخت ہے جس میں کہ جو 1837 کی جو بغاوت تھی نا، اس بغاوت کے دو ہیرو تھے، سبز علی خان اور ملی خان۔ ان کو گرفتار کر کے ان کی کھال اتاری گئی، کھال اتار کر منگ کے ایک درخت کے ساتھ کھال لٹکا دی گئی، اور وہ درخت ابھی تک موجود ہے۔ لیکن سبز علی خان اور ملی خان جو ہیں، انہوں نے جو ڈوگرا حکمران تھے اور رنجیت سنگھ کی جو فوج ہے اس سے معافی نہیں مانگی تھی۔ تو آج اسی رنجیت سنگھ کی اولاد جو ہے اس میں شامل کچھ لوگ جو ہیں وہ کشمیریوں کو تانا دیتے ہیں کہ تم بڑے احسان فراموش ہو، تو ان کو مؤدبانہ انداز میں یہ کہوں گا، آپ بدتمیزی کر رہے ہیں، میں آپ سے بدتمیزی نہیں کر رہا، آپ تھوڑی تاریخ پڑھیں۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو قائم ہوا، اور کشمیر کی یہ جو حالیہ تحریک آزادی ہے یہ 13 جولائی 1931 کو شروع ہوتی ہے۔ اگین نقطہ آغاز اس کا بھی جموں ہے، جہاں پہ نماز عید سے قبل ایک خطبہ دیا جا رہا تھا، اس خطبے میں مداخلت کی ڈوگرا پولیس نے، اور وہاں سے ایک مزاحمت شروع ہوئی، لوگ گرفتار ہو گئے، اور پھر 13 جولائی 1931 کو سری نگر میں ایک واقعہ ہوا، پولیس نے فائرنگ کی، اس میں بہت سے کشمیری شہید ہو گئے۔ آج بھی 13 جولائی جو ہے وہ کشمیریوں کا یوم شہداء کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ تو کشمیر کی تحریک آزادی 1931 میں شروع ہو گئی تھی، پاکستان 1947 میں بنا ہے، اور جو مسلم کانفرنس تھی اس نے 14 اگست 1947 سے کافی دن پہلے 19 جولائی کو اپنا اجلاس کیا اور خود رضاکارانہ طور پہ کہا کہ جی ہم پاکستان کے ساتھ الحاق کریں گے۔ تو یہ اس وقت تو پاکستان نہیں بنا تھا، نہ ہی پاکستان کی کوئی فوج تھی۔ 19 جولائی 1947 کو کشمیریوں نے خود اعلان کیا تھا ہم پاکستان میں شامل ہو جائیں گے۔ تو آپ یہ کیسے کہتے ہیں جناب کہ آپ کی تحریک آزادی جو ہے وہ ہم نے شروع کی ہے؟ ہاں، کشمیر کی جو تحریک آزادی ہے اس کا پاکستان کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ پاکستان عالمی سطح پہ کشمیریوں کا ایک وکیل ہے، اور اس کو یہ اپنا کردار ادا کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن یہ تانے دینا کہ کشمیری جناب بڑے احسان فراموش ہیں، پاکستان جو ہے اس نے ہمیشہ ان کے لیے آواز بلند کی ہے، اور وہ جناب اب آپ حقوق مانگتے ہیں اپنے، تو حقوق مانگنا تو کوئی بری بات نہیں ہے، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ کشمیری جو ہیں وہ یہ پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ وہ پاکستان سے ڈکٹیشن نہیں لیتے، اور پاکستان بھی دنیا کو بتا سکتا ہے کہ دیکھیں یہ کشمیری قوم جو ہے یہ تو بڑی آزاد ہے، بڑی انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ قوم ہے، یہ تو ہم سے بھی مطالبے کرتے ہیں۔ تو ہر تقریب میں ایک تعمیر کا پہلو ہوتا ہے، تو یہ جو اس وقت آزاد کشمیر میں گڑبڑ ہے، بے چینی ہے، اس کو بھی آپ پازیٹیو طریقے سے دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ جناب دیکھیں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ کشمیر کے لوگ جو ہیں یہ بڑے انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ لوگ ہیں، اور اگر ہم پاکستان ان کے لیے تحریک چلا رہا ہے یا عالمی سطح پر ان کے حق خود ارادیت کے لیے آواز بلند کر رہا ہے، تو اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کشمیر پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ استصواب رائے کے ذریعے اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں۔ تو اس لیے میں یہی کہوں گا کہ آپ بات چیت سے، افہام و تفہیم سے مسئلہ حل کریں۔ جو برطانوی پارلیمنٹ کے ممبر عمران حسین سمیت جو دیگر ارکان پارلیمنٹ ہیں، انہوں نے جو وزیر اعظم شہباز شریف سے مطالبہ کیا ہے اس پہ آپ کو سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا۔ وہ وزراء صاحبان جو کہتے ہیں جی اب مذاکرات کا کوئی چانس نہیں ہے، وہ آپ کو اپنی رائے رکھنے کا حق ہے، لیکن اگر آپ مذاکرات نہیں کریں گے تو پھر یہ عمران حسین جیسے لوگ جو ہیں یہ دوبارہ تو کبھی پھر پاکستان پر اعتماد نہیں کریں گے، اور کوئی مشکل وقت آئے گا یہ پاکستان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے عمران حسین، میر وائز عمر فاروق، ان کی بات کو آپ اگنور نہیں کر سکتے، اور مجھے یہ پتہ ہے کہ کچھ سینئر وفاقی وزراء ایسے بھی ہیں جو کہ بات چیت کے ذریعے، افہام و تفہیم کے ذریعے یہ مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ابھی تک ان کی کوشش جاری ہے۔ مجھے نہیں پتا
کہ وہ وفاقی وزراء جو ہیں وہ غالب آئیں گے جو کہتے ہیں جی اب مذاکرات کا کوئی چانس نہیں، یا وہ وفاقی وزراء غالب آئیں گے جو کہہ رہے ہیں پرائیویٹلی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کی لیڈرشپ بھی کوشش کرے کہ تشدد کا راستہ اختیار نہ کیا جائے اور تشدد کرنے والوں سے بھی وہ اعلان لا تعلقی کریں، تو یقیناً پھر حکومت کے اندر وہ عناصر جو بات چیت دوبارہ شروع کرنا چاہتے ہیں، مذاکرات دوبارہ شروع کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی آسانی پیدا ہو جائے گی۔ تو دونوں سائیڈوں کو ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرنی چاہیے، اور کوئی ایسی صورتحال پیدا نہ کریں جس سے آپ کا جو مشترکہ دشمن بھارت ہے وہ فائدہ اٹھانا کی کوشش کرے۔ آپ کی جو سروائیول ہے اور آپ کی جو کامیابی ہے وہ صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ اگر آپ اتحاد، اتفاق اور افہام و تفہیم کے راستے پہ چلیں گے، لیکن اگر آپ اس راستے پہ نہیں چلیں گے تو پھر فائدہ جو ہے وہ آپ کے مشترکہ دشمنوں کو ہوگا۔ بھارت نہ تو کشمیریوں کا دوست ہے نہ ہی پاکستان کا دوست ہے، تو اگر کشمیری اور پاکستان آپس میں لڑیں گے تو فائدہ بھارت اٹھائے گا۔ تو اس صورتحال میں جو لوگ اپنی اناپسندی، ضد اور تکبر کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ دوبارہ مذاکرات نہیں ہوں گے، ان سے گزارش ہے کہ بھائی مہربانی کرو، اپنی جو اناپسندی ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے آپ فراموش کر دیں، اور جو پاکستان کا مفاد ہے اور جو کشمیریوں کا مفاد ہے اس کا خیال کریں اور مذاکرات کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں۔ بہت بہت شکریہ۔